बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तक़ी रज़ा वजी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराची असम्बली, अरकान बल्दिया, सुदूर मोतमदीन व मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी सरदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, सरज़मीन दखन बड़ी खुशकिस्मत है कि इस सरज़मीन ने ऐसे ऐसे सबूत को पैदा किया जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया की बेबाक खिदमत की और उन अहम लोगों में मरहूम सदर कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अजीम खिदमत की, सरज़मीन दखन के मुसलमानों की एक बेहतरीन खिदमत की और उस जमाने में सल्तनत के दौर में, सल्तनत आसिफिया के दौर में मरहूम सदर ने उस वक्त लोगों में जमहूरियत की बेदारी की मुहिम का आगाज किया। लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सल्तनत के दौर में मरहूम सदर ने कैसा किया, तो उस वक्त मरहूम सदर ने अपने बेबाक खिताबात के जरिए लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जमा किया और कुरान और सुन्नत का पैगाम को आम किया। और यकीनन हम मरहूम सदर कायद मिल्लत की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते और ये उन्हीं लोगों की खिदमत, उनके मसाइल और मुश्किलात का जिंदगी का सफर आज हम तमाम के लिए समरावर साबित हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत, इन जलसों को मुनक्कद करने का मकसद ये है कि हम उन अजीम फायदीन को खिराज अकीदत पेश करें जिन्होंने अपनी जिंदगी मिल्लत इस्लामिया के लिए वक्फ कर दी। अगर आज हम मरहूम सदर को याद करें और मौजूदा हालात के ऊपर नजर डालें तो मैं समझता हूँ कि मरहूम सदर कायद मिल्लत ने जिस तरह बेबाक तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा, आज अगर हम मौजूदा हालात में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला हुआ उसको सामने रखकर अगर गौर करेंगे तो फिर हमको ये बात हमारे सामने आएगी अज़ीज़ान मिल्लत कि मरहूम सदर कायद मिल्लत को जहर देकर मार दिया गया। और यही चीज है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कदम हमेशा आगे बढ़ते गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर को कभी भी रोका नहीं, बल्कि मुश्किलात आई, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई और हम पर नए नए तरीके से हमको मुसीबतों में मुब्तला किया गया, मगर अल्लाह का फजल और करम रहा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ते गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मरहूम कायद मिल्लत ने कुरान और सुन्नत के जरिए मुसलमानों में एक शऊर को बेदार किया, मुसलमानों में एक जमहूरी दौर जो आने वाला था उसके ताल्लुक से मरहूम सदर ने तमाम लोगों को बताया। मैं ये समझता हूँ कि इन कायदीन को अगर बेहतरीन खिलाफ अकीदत पेश करना है तो ये हम तमाम के लिए बेहद जरूरी है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। यकीनन हम इन लोगों की कुर्बानियों को हरगिज़ नहीं भुला सकते, मगर हमारा काम ये जरूर है कि जहाँ पर हम ये कह रहे हैं वहीं पर हमको मौजूदा हालात पर भी नजर डालने की बेहद जरूरत है। आज मौजूदा हालात अगर हम देखेंगे अज़ीज़ान मिल्लत
تو آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سرزمین حیدرآباد میں مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. سرزمین حیدرآباد پر مسلمان کا دشمن بنا ہوا. اور تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو ایک بات صاف اور واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گی کہ مسلمانوں کو نقصان سب سے زیادہ مسلمانوں سے ہی پہنچا. آج اکبر الدین اویسی پر حملہ، ان کو قتل کرنے کی سازش رچائی گئی، اس میں بھی مسلمان، سازش رچانے والوں میں بڑے بڑے افراد کیمیکل اس میں شامل، اور ان لوگوں کا پورا منصوبہ یہی تھا کہ اکبر الدین اویسی کی جان کو ختم کر دیا جائے. مگر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر الدین اویسی کو ایک نئی زندگی دی. مگر عزیزان ملت، سوچنے کا، اور یہاں پر ہم تمام کے لیے ایک پیغام بھی یہی ہے ان جلسوں کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم کب اپنے ہاتھوں سے جو ہم اپنے بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں اس کو کب بند کریں گے. اسی مہینے میں، بلکہ مئی کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو مئی کے مہینے میں بلکہ 10 دن کے اندر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 10 دن کے اندر 6 مسلمانوں کا قتل ہوا. اگر آپ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں گے 10 مہینے میں اگر کوئی ریکارڈ آپ کو پیش کرے گا تو 10 مہینے میں قریب 35 مسلمانوں کا قتل ہوا. اور ان قتل کرنے والوں میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان میں کوئی غیر قوم کے لوگ نہیں تھے. یہ تمام کے تمام مسلمانوں نے مسلمانوں کا قتل کیا. میں پچھلے سال رمضان کے آخری جمعے مکہ مسجد کے جلسے سے بھی کہا تھا کہ دیکھو اس چیز کو روکو، یہ چیز ہم کو کھوکھلا کر دے گی، دیمک کی طرح قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے. مگر ہم نے ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیا، نہ ہی اس پر غور و خوض کیا، بلکہ ہم آگے بڑھتے گئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا قتل کیا. حد تو یہ ہو گیا عزیزان ملت کہ اس میں ہماری خواتین کا بھی قتل ہوا، خواتین کو بھی قتل کر دیا گیا. آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات پر ہم سینہ تان کر ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام جس دین کو ہم مانتے ہیں اس پر چلتے ہیں اور فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یاد رکھو مسلمانوں، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی ناحق انسان کا قتل کرنا، اللہ نے فرمایا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر. اگر کوئی انسان کی جان بچاتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ جس نے ساری انسانیت کو بچایا. یہ دین اسلام کا بنیادی پیغام. اسلام آیا تو انسانوں کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے آئے، اور آج ہمارا یہ سیوا بن چکا کہ ہم ایک دوسرے کو مارتے چلے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پرانے شہر میں، بلکہ شہر میں ہمارے حالیہ دنوں میں کشن باغ کے شادی خانے میں 2 لوگوں کا قتل، 2 لوگوں کا قتل ایک ساتھ. پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھوانی نگر میں 2 پارٹی پلیئروں کی گینگ لڑتی ہے تو اس میں 1 آدمی کا 2 آدمی کا قتل ہو جاتا. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ہم ایسے راستے پر جا رہے ہیں جو صرف تباہی اور بربادی کو دعوت دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس دین کی آپ اور ہم پیروی کرتے ہیں، جس دین کو آپ اور ہم مانتے ہیں، اس میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو مار کر بہت بڑا بہادری کا کام کیا، نہیں، اس نے بہادری کا کام نہیں کیا بلکہ اس نے بربادی کا کام کیا.
اس کی دین اور دنیا برباد ہو گئی، اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو فلاں شخص نے کسی کو قتل کیا تھا، اس لیے ہم نے پلٹا کر اس کا قتل کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج اس دور میں، اس جگہ پر، اس شہر میں اگر شریعت کو نافذ کیا جاتا، اگر اسلامی حکومت کی ہوتی، تو اسلامی حکومت بھی کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ جا کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ قاضی کی عدالت، قاضی کے پاس اس کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا اور قاضی کی سزا کے اوپر اس کی گردن ماری جاتی، مگر آپ کا ہمارا مزاج یہ بن چکا کہ نہیں، مجھے قتل کرنا ہے اس کا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں رکیں گے؟ اگر کوئی کسی کی ایک آنکھ نکال دے گا تو ہم کیا اس کی دوسری آنکھ نکال دیں گے؟ اگر ایسا ہی مزاج اگر ہمارا بن جائے گا عزیزان ملت، تو یاد رکھیے ساری دنیا اندھی ہو جائے گی، ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ اور قرآن کے اس پیغام کو یاد رکھیے کہ جس نے ناحق کسی کا قتل کیا، وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں عزیزان ملت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی ناحق کا قتل کرتا ہے تو اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ کیا تم اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو رزق دیتا ہے، جس نے ہم کو تمام سوچنے اور سمجھنے کی تمیز دی، اگر وہ غضبناک ہو جاتا ہے تو پھر بتاؤ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان پر غضبناک ہوگا، ان کو ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت کو دور کر لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پاس اگر کوئی دولت ہے، کوئی طاقت ہے، تو ایمان کی طاقت۔ اگر ہم توکل کرتے ہیں تو کس پر کرتے ہیں؟ ہم توکل کسی حکومت پر نہیں کرتے، ہم توکل ہمارے پاس جو اللہ نے جو اسباب کیے اس پر توکل نہیں کرتے، ہم توکل کرتے تو اللہ کی ذات کے اوپر کر۔ اگر وہ رب العالمین غضبناک ہو جائے گا، اگر وہ ہم کو جہنم میں ڈال دے گا، اگر وہ ہم سے اپنی رحمت کو دور کر لے گا، تو بتائیے عزیزان ملت ہمارا کیا خطر ہونے والا ہے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کسی کو ناحق قتل کر کے بچ جاؤں گا، نہیں تو نہیں بچ سکتے، حشر کا میدان ہوگا۔ اور یاد رکھو کوئی اس دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ بڑے بڑے بہادر لوگ آئے، سورما لوگ آئے، بادشاہ آئے، سلطنتیں ختم ہو گئی، بادشاہ ختم ہو گئے، سب کو جا کر ایک دن زمین کی غذا بننا پڑا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، ضرور آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم کرے گا تو ہم تمام کو دوبارہ اٹھائے گا، ہم سب قبروں سے اٹھیں گے اپنے، اور اس دن ہم تمام کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ کیا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اعمال کا جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی پوچھ نہیں ہوگی؟ یقیناً پوچھ ہوگی۔ اگر تم اس دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارو گے تو یقیناً عزیزان ملت یاد رکھو اس دن جب سب کا حساب کتاب ہوگا، اس دن ہم تمام کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرتے جا رہے ہیں، تو میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا کیا ہے، سمجھو اس بات کو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اگر تم عمل کرتے جاؤ گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ اگر تم دنیا کو دارالجزا سمجھو گے تو پھر یاد رکھو آخرت میں ہم تمام برباد ہو جائیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تمام کے تمام برباد ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم جن کے برابر کی نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، اگر تم اس کے برابر غلطی کرو گے تو اس کے تعلق سے تم سے پوچھ کی جائے گی۔ ہم کیوں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کی حالات ایسے بن چکے، نوجوانوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ ذرا تھوڑے دن ایکسرسائز کر لیے، سینہ کھل گیا تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا سورما، میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس خواب غفلت سے بیدار ہو نوجوانوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا قتل کر رہے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے کسی کے گھر میں کسی کے ماں کی گود کو جاڑ رہے ہو،
تم کسی کی اپنی بہن کو بیوہ کر رہے ہو، تم کسی کے بچوں کو یتیم کر رہے ہو، اور یاد رکھو جو لوگ قتل کرتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے بلکہ علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ جب سازش رچائی جاتی ہے تو تمام کے تمام شیطان کے منصوبے کے عمل آوری کرتے ہیں۔ اور تاریخ اسلام بھی ہم کو بتاتی ہے کہ ہجرت سے پہلے جب تمام مشرکین نے فیصلہ کیا ابو جہل کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناپاک منصوبے بنائے گئے، تو اس میٹنگ میں شیطان شامل ہوا کسی مشرک کی صورت میں، اور وہ قہقہ مار رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ یاد رکھو جو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، تم منصوبہ نہیں بنا رہے ہو بلکہ تم شیطان کے پلان کی پوری تیاری کر رہے ہو اور اس پر عمل آوری کر رہے ہو۔ اگر جو شیطان کے راستے پر چلے گا یقیناً وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں جانتے، سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ اگر کوئی یہاں پر پریشان ہے تو یقیناً اس کو اس کا اجر ملنے والا۔ لوگ ڈرتے ہیں غریبی سے، ارے یاد رکھو غریبی تمہارے کام میں آنے والی ہے، غریبی تمہارے کام میں آنے والی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یہ مہینہ سفر معراج کا مہینہ، اس حدیث شریف کو پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہوں گے، جن کے پاس آج دنیا جن کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، جن کے جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، جن کے پیٹ میں ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جنت میں تم سب سے زیادہ ہوگے۔ اور آج جو دولت کے نشے میں چور ہے، جو ظلم کر رہے غریبوں پر، ارے یاد رکھو تم کو اتنا حساب دینا پڑے گا کہ یہ شریف میں آیا کہ تمہارا پسینہ تمہارے کانوں تک لگے گا، کہ تمہارا پسینہ تمہارے کانوں تک لگے گا۔ نوجوانوں اگر تم تیار ہو تو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارو، اس دنیا میں صلاحی کام کرو، نیکی کی طرف دعوت دو، اس راستے پر نکلو تاکہ تم جب اس راستے پر نکلو گے تمہارے جسم سے جو پسینہ بہے گا کل اس دن تمہارا پسینہ تمہارے کانوں تک نہیں چھوئے گا۔ اگر آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں میں زندگی گزار لوں گا، کیسے بھی گزار لوں گا، مجھے حرام کی حلال کی فکر نہیں ہے، بس مجھے زندگی گزارنا ہے، تو بتاؤ تمہاری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تمہاری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریے، نمازوں کی پابندی کریے، مگر ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کیا کریں گے؟ اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا، میرے پاس کئی نوجوان کے ہاسپٹل کو آتے اور آ کر کہتے کہ سر صاحب ہم لوگ پچھلے 4 دن سے کوئی نماز نہیں چھوڑے، کنٹینیوس نماز پڑھ رہے، ہم مسجد میں جا کر دعا کر رہے۔ میں وہ تب اچھا کر رہے 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، وہی جملہ دوہرا رہے تھے۔ میں ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم بار بار یہ کیوں کہتے کہ نماز پڑھ رہے؟ نہیں ہم دعا کر رہے۔ میرا بھائی تم نماز پڑھ رہے تو تم احسان نہیں کر رہے، یہ فرض ہے ہم پر، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ سب سے پہلے حساب کتاب لیا جائے گا تو نماز کا لیا جائے گا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں ماں بیمار پڑ گئی، بھائی دوا خانے میں آ گیا تو فوراً جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، نماز تمہاری گاڑی کی اسٹیپنی نہیں ہے، نماز تمہاری گاڑی کی اسٹیپنی نہیں ہے، نماز تمہاری گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے۔ اگر اسٹیئرنگ صحیح رہے گا تو گاڑی صراط مستقیم کے راستے پر چلے گی۔ اور ہمارا مزاج یہ بن چکا کہ مسائل مشکلات آئے سجدے مارنا شروع کرے۔ اچھی چیز ہے کہ ہر مشکل وقت میں مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر دینا، مگر اس کو اسٹیپنی مت بناؤ، اس کو اسٹیئرنگ بناؤ اپنی زندگی کا، اسی میں ہم تمام کی کامیابی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قتل کرتے ہیں اور تمام کے تمام قاتل کیسے مشہور ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو کشن باغ کی شادی خانے میں جن ظالموں نے جن 2 لوگوں کی جانیں لی، میں مرنے والوں کی تعریف نہیں کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کردار کیا تھا، میرا بولنا صرف یہ ہے کہ تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کی جان لینے کا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ قاتلوں کی کیا پہچان ہوگی کہ شادی خانہ مرڈر، کوٹ مرڈر، ہمارے شہر میں 54 مرڈر بھی ہے، 100 روپے کا مرڈر، یعنی یہ ہماری پہچان ہو گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا نام بڑا بڑا نام ہمارا ہوتا ہے اور ہمارے کارنامے کیا ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت کہ قرآن کے پیغام کو ہم بھول رہے ہیں کہ اللہ غضبناک ہوگا. اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا فنا ہونا ایک طرف, اللہ کو ساری دنیا کا فنا ہونا پسند ہے, مگر کسی مسلمان کا ناحق قتل اللہ کو پسند نہیں ہے. اب تم سوچ لو, تم فیصلہ کر لو کہ دنیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابن ماجہ کے حدیث میں کہ دنیا کا فنا ہونا ایک طرف اور کسی ناحق مسلمان کا قتل ہونا ایک طرف. ہم قتل کرتے جائیں گے. 6 قتل ہو گئے 10 دن کے اندر. نوجوانوں, میں تم سے سوال کر رہا ہوں, اگر یہ 6 قتل کوئی غیر قوم کے لوگ کرتے تو یقیناً تمہارے دلوں میں غصہ ہوتا, غم ہوتا, تم روڈوں پر نکل کر آتے, تم احتجاج کرتے, تم ہم سے سوال کرتے کہ کیا کر رہی ہے مجلس, 6 مسلمانوں کا قتل ہو گیا. میں آج تم سے سوال کر رہا ہوں, تم کیوں اسی طرح کے غم اور غصے کے مظاہرے کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل ٹھنڈے ہو چکے؟ کیا تمہارے جذبات ختم ہو چکے اس لیے کہ مارنے والا مسلمان ہے؟ کیا تمہارے پاس جان کی اہمیت نہیں ہے؟ اگر کوئی مسلمان مارے تو تم خاموش رہو گے, اور کوئی غیر قوم کا مارے گا تو تم جذبات میں آؤ گے. عزیزان ملت, اگر یہی تمہارا جذبہ رہے گا, اگر یہی ہماری بےعزتی رہے گی, تو خدا نہ خاصہ اگر کہیں پر فساد ہو جائے گا تو تم اٹھ کر مقابلہ بھی نہیں کر سکو گے, کیونکہ یہ جو چیز دیمک کی طرح ہم کو اندر سے کھا رہی ہے, یہ ہمارے جذبات کو, ہمارے ایمان کو ختم کر کے رکھتے ہیں. میتری کمیٹی والوں کی اس میں قتل کرنے کے بعد ایسا دکھتا کہ انڈسٹری ہے پوری, ایک انڈسٹری ہے, میتری کی انڈسٹری, پولیس کی انڈسٹری. انسپیکٹر صاحب کو آپ فون کر کے بتائیں گے, قاتل فون کر کے بولتا کہ صاحب میں آ کر سرنڈر کر لیتا ہوں. انسپیکٹر صاحب کو منہ پہ گالیاں دیتے اس کو, اور پہلا جملہ بولتے تیری اتنی ہمت, تم میرے لیے مارتا نہیں جا کے دوسرے لیے مارنا. اس کے بعد انسپیکٹر صاحب بولتے کلکٹر کو بھجاؤ, اس سے بات کر لے پہلے, بھائی فون کی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ ظالم لوگ آ کر انسپیکٹر کے سامنے سرنڈر. انسپیکٹر بولتا ہے وہ جو چاقو, تلوار, خنجر جو بھی تھا اس کو لے کے آنا, وہ خون کے کپڑے بھی لانا. اور اس کے بعد ایک 3-4 پریس والوں کو بلا کر انسپیکٹر صاحب بہادر کھڑے رہتے ہیں, یہ ظالموں کو بٹھاتے ہیں, وہ چاقو تلوار دکھا کر فوٹو لے لیتے. اس کے بعد وہ قاتل کو نہ چھیتے ہیں نہ مارتے ہیں, اس کو سیدھا لے جا کر ریمانڈ کر دیتے. کوئی مقدمے کی پیروی نہیں ہوتی, کوئی مقدمہ نہیں چلتا. 1-1.5 مہینے کے اندر وہ قاتل کو چھٹکی آ جاتا. اب جیل سے جیسا چھٹکی آتا, سیدھا محلے کی ہوٹل میں جا کر بیٹھ کے بولتا ہاں کیا بول رہے, پورے محلے والے پریشان, ارے قاتل آ گیا, پھر چھٹکی آ گیا. عزیزان ملت, ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو بند کریں. کیسے بند کریں گے؟ ان کا سماجی بائیکاٹ کریں, ان کی صورت مت دیکھیے, ان کے گھروں کا بائیکاٹ کریے, اور ایک پیغام دیجیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ناحق قتل کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر کسی پر ظلم ہوا تو کیا عدالت نہیں ہے, کیا کورٹ نہیں ہے, کیا قانون نہیں ہے؟ کئی لوگ میرے پاس آئے اکبر الدین اویسی کے حملے کے بعد, میرے پاس آئے, آ کر کہے کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں بار یہ کہہ, میں روکا ٹی وی 4 والوں کو کہ انہوں ایسڈ لاؤ, مجھے تو روک کے رکھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس دن اگر اس کلپنگ کو دکھایا جاتا تو قوم اور ملت میں طوفان برپا ہوتا, معصوم لوگ مارے جاتے. عزیزان ملت اسلامیہ, سوچو ان باتوں کو کہ میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے کھڑا ہوں, تمہارے دعاؤں کی وجہ سے کھڑا ہوں. ہمارے MLA کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا, مگر اس کے باوجود بھی ہم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے, اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سزا ملے. دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, ان کو سزا ضرور ملے گی. مجلس اتحاد المسلمین قانون کے دائرے میں رہ کر ان کا تحفظ کرے گی. صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خون میں غسل لینا پڑا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، حضرت جبرائیل آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے کہ ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو ختم کر دیں گے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ کہ ہم بھول گئے کہ یہی کعبے کے صحن میں صدیق اکبر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی جا رہی تھی تو صدیق اکبر بھی آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. مگر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھول گئے جان ملت کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان شہادت نوش فرمانا پڑا؟ کیا ہم بھول گئے کہ عثمان غنی ذوالنورین کو جان شہادت نوش فرمانا پڑا؟ لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ خاموش کیوں ہیں، میرا جواب تم سے یہ ہے کہ تم بھول گئے امام حسن کی حجت عظیم شہادت کو کہ آپ کے خلاف سازش کی گئی اور امام حسن کو زہر دے دیا گیا. لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ تمہاری ساکھ متاثر ہوگی، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی ساکھ متاثر نہیں ہوگی، میری کوئی طاقت میں فرق نہیں آئے گا. میری جو طاقت تھی بلکہ اور اس طاقت میں اضافہ ہوا اور یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے ہوتا رہے گا کہ ہر دور میں ہر وقت میں صبح قیامت تک حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا. یقیناً ہمیشہ کامیابی حق کی ہوئی ہے. اور اس لیے عزیزان ملت درس کربلا کیا ہے؟ درس کربلا ہم کو کیا بتاتا ہے؟ درس کربلا ہم تمام مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ دیکھو وہ عظیم امام حسین کی شہادت کو، کہ نواز رسول کی عظیم شہادت کو، وہ نواز رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھنڈے پر بیٹھتے تھے، وہ نواز رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تو آپ کے رشتے مبارک پر بیٹھ گئے تو آقا نے سجدے کو لمبا کر دیا. وہ نواز رسول جب آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تو نواز مبارک رینگ آتے تو آقا منبر سے اتر جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیتے. وہ نواز رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنبری زلفوں کو تھامتے ہیں اور وہی نواز رسول نے اسلام کی ڈوبتی کشتی کو تھاما دیا. عزیزان ملت لوگ جو منت پکڑ کی یاد کر رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، ارے یاد رکھو امام حسین کی شہادت ہمارے سامنے کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ارکان خاندان کو قربان کر دیا دین اسلام کے حق کی سربلندی کے لیے. اور حسینیت کا پیغام یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو بنا کر دو، اپنے خاندان کو بنا کر دو. حق کی کامیابی یہ ہے. ارے ہم مر جائیں گے تو ہمارا مرنا نہیں ہے بلکہ زندگی ہے، بلکہ وہ زندگی ہے ہمارے لیے. اور اگر ہمارے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مارنے سے ہم مر جائیں گے، نہیں مرنے والے بلکہ ہماری زندگی ہے وہ. اور میں جانتا ہوں کہ قیادت کا راستہ شہادت سے گزرتا ہے. اسد الدین اویسی جانتا ہے کہ قیادت کا راستہ شہادت سے گزرتا ہے اور قیادت کی منزل شہادت ہے مسلمانوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم اپنے دل سے دنیا کی محبت اور موت کے خوف کو نکالو گے تو یقیناً تم کامیابی حاصل کرو. میرے آقا نے فرمایا کہ وہن کیا ہے؟ وہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے خوف. اور ہمارا معاملات یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اتنے برباد ہو چکے ہیں کہ دنیا کے لیے جو ختم ہونے والی ہے ہم اس کے لیے کسی پر بھی کوئی ظلم کرتے ہیں. اور اس لیے موت کا خوف نہیں، میں نہیں مرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ سے نکالو. ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نہ سست ہو نہ غم کرو، یاد رکھو تم ہی سربلند ہو گے اگر تم مومن ہو. ہم کو کسی بھی قسم سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً ہم ہی سربلند ہو گئے ہم مومن ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹوٹ وعدہ ہے ہم سے. اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین سربلند ہوگی. اکبر الدین اویسی کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی. جن لوگوں نے اکبر الدین اویسی کے خلاف منصوبے بنائے، جن لوگوں نے اکبر الدین اویسی کے خلاف ان کی زندگی لینے کے لیے اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر جن علیگر حضرات نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا، تیار ہو جاؤ، اللہ تم کو اپنے گرفت میں لے گا.
تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو اللہ اپنی گرفت میں نہیں لے گا کہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تم خواب غفلت میں زندگی اپنی گزار رہے ہو. یقین ایک وقت آئے گا کہ تم پچھتاؤ گے تم نے جو حرکت کی. یہ لیڈر حضرات جو بیٹھ کر ساری بچائے، اور ایک لیڈر صاحب نے کہا کہ جب قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا تو جو امریکہ میں بیٹھے لیڈر صاحب نے کہا مار دو کیا ہوتا، مہاتما گاندھی کو مارے، اندرا گاندھی کو مارے، سزا تو ایک ہی ہے نا، مار دو کچھ نہیں ہوتا. لیڈر صاحب آپ کا یہ جملہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بھاری ثابت ہوگا. ہم کیا کر سکتے؟ اسد الدین اویسی تو کمزور آدمی ہے، اسد الدین اویسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لیڈر صاحب یقیناً میں کمزور ہوں، میرے پاس اگر طاقت ہے تو اللہ کی ہے. میرا پاس اگر میں کسی سے فریاد کر سکتا ہوں تو میں حکومتوں کے دہلیز پر جا کر فریاد نہیں کیا، میں نے جا کر حکومتوں کے سامنے بھیک نہیں مانگی کہ میرے ملے کے اوپر حملہ ہوا. میں نے اگر بھیک مانگی ہے تو اللہ سے بھیک مانگی ہے. میں نے اپنے اگر مقدمے کو رکھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے. میں نے اگر اپنے دل کی بات رکھی ہے تو اللہ کے پاس رکھی ہے. میں نے رو رو کر اللہ کا رسول اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ بات کہی کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو انصاف کر دے، تو انصاف کر دے. تو جانتا ہے کہ کون کون لوگوں نے منصوبہ بنایا، تجھ سے بڑا کوئی ہے ہو ہی نہیں سکتا. اور یقیناً عزیزان ملت آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے حرکت کی یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا. لوگ ہم پر کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر سکتے؟ ارے ہم کیا کر سکتے میرے بھائی؟ ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ ارے ہمارے پاس صرف دعا کی عظیم طاقت ہے. جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادانو کہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اور زمانے نے دیکھ لیا، سازش کرنے والوں نے دیکھ لیا، مشرکین نے دیکھ لیا کہ جب اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا تو جتنے بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ تھے جن کے بہت سے زیورات کی دکانیں ہیں، وہ ایسا ان کو لگ رہا تھا کہ آج ان کی دیوالی ہے. چہروں پر مسکراہٹ تھی، بڑے خوش نظر آ رہے تھے، مٹھائی کھا رہے تھے، اور ان کے دکانوں میں کام کرنے والا جو غریب مسلمان تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ صاحب ہمارا سیٹ یہ ہو رہا ہے کہ کام تمام ہو گیا، اب صرف چند منٹوں کی بات ہے، اعلان ہو جائے گا کہ اکبر الدین اویسی مر گئے. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اس کو ہنسنے دو، اس کو مسکرانے دو، تم دعا کرو اکبر الدین اویسی کی زندگی کے لیے. تو اس نے کہا کہ صاحب میں دعا تو کر رہا ہوں، دل اتنا تکلیف میں ہے کہ اگر کچھ میرے ہاتھ سے ہوتا تو میں اس کا کام تمام کر دیتا. میں نے کہا اس کو مسکرانے دو، ہنسنے دو، مٹھائی کھانے دو، اللہ جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہونے والا. اور دنیا نے دیکھ لیا عزیزان ملت کہ جب تمام فرزندان توحید خاص طور سے اہل دل حضرات نے جب رات کے لہروں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہوں میں دعا کی، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، گر گرا کر تڑپ تڑپ کر دعا کی، لوگوں نے ختم قرآن کی محفل کو منعقد کیا، ختم بخاری کی محفلوں کو منعقد کیا، لوگوں نے دسترخوان بچھائے، ہر آدمی نے اپنے اپنے لحاظ سے دعا کی، تو دنیا نے دیکھ لیا کہ دعا میں کتنی طاقت ہے. جب اکبر الدین اویسی کو اویسی ہاسپٹل سے کیئر دواخانے کو لے جایا جا رہا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب 10% بھی چانس نہیں ہے. میں نے کہا 10 نہیں 0% چانس ہے. تو تم فکر مت کرو، جب تم یہ کہتے ہو کہ دواخانے کو لے جانے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو لے کر جاؤ. گاڑی جب ملک پیٹ چورستے کے پاس آئی تو ڈاکٹر نے فون کر کے کہا کہ اکبر الدین اویسی کا بی پی بالکل نہیں ہے. میں نے کہا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب اللہ مالک، اللہ ہمارا مالک ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تمام نے دعائیں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دعائیں کی، لوگوں نے عمرہ کیا، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر 35 شریف میں جامع مبارک کے پاس بیٹھ کر کے دعا کی کہ یا رسول اللہ اکبر الدین اویسی کو ایک نئی زندگی دیجیے،
لوگوں نے کعبے کے گلاس کو پکڑ کر کہا کر ہمارا راہمین اکبر الدین اویسی کو نئی زندگی دے دے. لوگوں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ تو نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے تو رحم کر دے. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے اولیاء اللہ کے آستانوں پر جا کر ہاتھ دی. لوگوں نے جو یہاں سے فاصلہ گیا تھا کربلا کو نجف کو، وہاں سے فون کر کے بتائے کہ ہم آج بڑھتے ہیں کربلا میں، نجف کربلا میں، اور دعا کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا فون کر کے کہ ہم دمشق میں ہیں، حضرت زینب کے روزے پر ہے، دعا کر رہے ہیں. میں نے کہا اس سے بڑی کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہو سکتی، تم دعا کرو، ان کا وسیلہ دے کر دعا کرو. اللہ ضرور ان کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور دعا ہوئی عزیزان، میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں عزیزان ملت کہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے سعودی اویسی کو ایک جان دی. یقین مانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعودی اویسی کو 100 جان دیتا تو سعودی اویسی کو خوشی کے ساتھ ان 100 جانوں پر تم غریب مسلمانوں کو قربان کر دیں. اور یہ کوئی جذبات کے الفاظ نہیں ہے، یہ یقین میں تم کو جذبات دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں تم کو اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میری بدقسمتی ہے. مگر اللہ نے مجھے جو زندگی دی، جو اللہ نے نہیں معلوم کہ کب میری زندگی کا چراغ گل ہوگا، مگر جب تک سعودی اویسی زندہ رہے گا انہی غریب مسلمانوں کے درمیان میں رہے گا. تمہارے ساتھ ہم کھنڈے سے کھنڈا ملائے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور جب حکم ہوگا جانے کا تو تمہارے کھنڈوں پر جانا پسند کروں گا. میں تمہارے کھنڈوں پر جانا پسند کروں گا. ہم یقیناً اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے. نشان ہے کوئی لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ اب تک جواب نہیں دیے. عزیزان ملت اسلامیہ، نواز رسول کو شہید کرنے والے کیا تاریخ اسلام میں کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس جدید کا نام کوئی اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. اور اسی طرح یہ لوگ بدنامی کے وادیوں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ حضرات آپ اندازہ لگائیے عزیزان ملت کہ اکبر الدین اویسی حلقہ چندرائن کٹھا میں ترقیاتی کام کا افتتاح کرتے، بارکس کے قبرستان ایک کروڑ کی لاگت سے اس کا افتتاح کرتے. بارکس کی عوام اکبر الدین اویسی سے کہا کہ ہمارا قبرستان پرانا ہے، اس کی سار بندی ہو. کام کا افتتاح کر کے جب واپس آتے گاڑی میں نکلتے ہیں تو سامنے سے ایک موٹر سائیکل پر آ کر موٹر سائیکل رکھ کر کہتا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے. اکبر الدین اویسی کی غلطی یہ تھی کہ اکبر الدین اویسی نے سمجھا کہ شاید اس کا کوئی تکلیف ہوگی. گاڑی روکنے کو کہا، ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ میرا غلط دکھ رہا. اکبر الدین اویسی نے اپنے منفرد انداز میں کہا کہ گاڑی روک دو. اور جیسے قریب آیا اس ظالم نے کوئی کسائی کی دکان سے، گوشت کی دکان سے 70 لایا تھا اور سیدھا شروع ہو گیا بائیں ہاتھ کے اوپر 29 وار مارتا. اور دوسرا ایک آتا ہے اور ایک بہادر اپنے ریوالور سے جو گولیاں چلا دیتا ہے. اکبر الدین اویسی گاڑی کے دوسری طرف گر جاتے ہیں. زخمی حالت میں بھی اکبر الدین اویسی اپنے پیر سے جب لات مارتے ہیں تو 2 فیٹ دور جا کر یہ بانگڑے پہلوان گرتے ہیں. دوسری طرف اکبر الدین اویسی گرتے ہیں تو ایک اور بہادر ظالم آتا ہے اور بیس بال کے بیٹ سے پیر پر مارنا شروع کر دیتا. دوسرا آتا ہے اور پیٹ پر 4 چاقو کے وار مارتا ہے. ایک اور ظالم آتا ہے سینے پر بیٹھ کر 6 وار چاقو کے پیٹ پر مارتا ہے. اور جب وہ آخری وار گردن پر مارنا چاہتا یہ تمام کے تمام لوگوں کی زبان پر ایک ہی تھا کہ گردن کاٹ، اکبر کی گردن کاٹ. یہی دونوں دوہرا رہے تھے. اس ٹی وی 4 کے کلپنگ میں اگر آواز کو بڑھا کر تم سنو گے تو ان کی آواز آئے گی کہ اس کی گردن مار، گردن مار. اور جب احمد بلانا کا سیکورٹی گارڈ گولی مارتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اردو کے جو مشہور اخبار کے لیڈر صاحب اپنے اخبار میں لکھتے ہیں کہ وہ شہید ہے.
وہ شہید ہے. یعنی اگر وہ بچ جاتا ہے تو لیڈر صاحب اس کو غازی کا خطاب دے دیتے. آپ اندازہ لگائیے لیڈر کہ یہ معیار ہے صحافت کا, یہ معیار ہے صحافت کا. جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, اکبر الدین اویسی پر واقعہ ہوا, تو یہ ظالم لوگ کے سودا ہاسپٹل میں ہے, وہاں پر لیڈر صاحب فون کر کے بولتے ایسا بولو ایسا بولو, یہ بولو وہ بولو. لیڈر صاحب آپ خود میدان میں کیوں نہیں آتے اتر کے, بتاؤ آؤ اتر کے بتاؤ, ہم تمہارا مقابلہ کریں گے جمہوری انداز میں. کب تک پردے کے پیچھے سلمانوں کے پیچھے رہ کر عورتوں کی طرح مقابلہ کرو گے؟ آؤ بیٹھ آؤ, جمہوری انداز میں مقابلہ کرو. ارے تم 3 سال تک اپنے اخبار کو کالا کیے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف, مجلس کے خلاف جھوٹی خبریں ڈالے. مرحوم قائد سالار ملت کے ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے, وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی قوم کے نام پر وقف کر دی, وہ شخص جس نے اپنے بچوں کا بچپنا نہیں دیکھا اور وہ بچوں کو ہمیشہ سکھا رہا کہ والد نے ہمارا بچپنا نہیں دیکھا, نہ جوانی دیکھی. آج جب وہ شخص زندگی اور موت میں لڑائی لڑ رہا تھا تو اخبار میں خبر چھاپ دیے کہ ایک چور تھا جو نہرو زو میں کسی شیرنی کو مارا, اس کا نام بھی صلاح الدین. تو اخبار میں نیوز چھپ گئی کہ چوروں کا سلطان صلاح الدین گرفتار. کارٹون ڈالے تھے ہمارے خلاف, روز کا, اور کئی نوجوانوں نے جا کر اکبر الدین اویسی سے کہا کہ آپ کیوں نہیں چھاپتے اپنے اخبار میں ان کا کارٹون. اس زمانے میں ڈنمارک میں اس زلیل اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. اکبر الدین اویسی کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ دارالسلام میں اکبر الدین اویسی نے کہا کہ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں, اس کو سلام کرتا ہوں, تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں, مگر میری بات سمجھو, اگر میں ان کا کارٹون چھاپوں گا تو ہم اس دینک اخبار اور شیطانی اخبار کا کیسے مقابلہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. ہم سوال کیے ہر وقت جھوٹ 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 کی خبر. اب جب سب دیکھ لیے کہ الیکشن میں نہیں ہرا سکے تو ان لوگوں کو جمع کیا اور عزیزان ملت اسلامیہ اکبر الدین اویسی کے خلاف منصوبے میں وہ ختم نبوت کے منکرین, وہ قادیانی جس میں ملوث ہیں. کون ہے جس کا نام زبیر؟ کیا وہ قادیانی نہیں ہے؟ کیا وہ آج پیسے نہیں پہنچا رہا ان لوگوں کو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تو صاحب تم کو کیا حاصل ہوا, تم کو کیا ملا؟ تم اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے. اب بتاؤ تم کیسے اپنی زندگی گزارو گے, تم کیسے حیدرآباد کی گلی کوچوں میں اپنے چہرے کو دکھاؤ گے؟ سرزمین حیدرآباد کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ تم قاتل ہو, تم نے منصوبہ بنایا اکبر الدین اویسی کو ختم کرنے کا. اور یاد رکھو یہ قوم تم کو معاف کرنے والی نہیں ہے. تمہارے چہرے سامنے آ گئے. ارے تم میں اور قاتلوں میں کیا فرق رہا, تم میں اور قاتلوں میں کیا فرق رہا کہ تم منصوبہ بنائے اور یہ لوگ جو وہاں پر جا کر ان کے اشاروں پر یہ کارنامہ انجام دیے, اب ان کی زندگی کیا ہوگی؟ افسوس تو اس بات کا ہوگا رضوان ملت کہ چاقو مارنے والے نے بارکس کی مسجد کے امام کا بیٹا بھی, امام کا بیٹا, اور ان کے والد بڑے نیک آدمی, ان کا بیٹا اس سازش میں بلکہ چاقو مارا اکبر الدین اویسی کو. یہ لوگ ایسے ہو جاتے اور پھر ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں زمین کا جھگڑا, کون سا زمین کا جھگڑا ہے؟ ایک کاغذ کو دکھاؤ میرے کو زمین کون سی ہے, کہاں کی زمین؟ مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف اکبر الدین اویسی نے کیا کہا کہ میرے حلقے میں 75 ایکڑ زمین ہے بلہ گوڑا تحصیل میں, شہر حیدرآباد میں 2000 سے لے کر 2011 تک صرف 1000 گھر غریبوں کے لیے بنائے گئے. اکبر الدین اویسی نے کہا کہ 75 ایکڑ زمین جو کلکٹر نے ہاؤسنگ بورڈ کو دی ہے اس زمین کے اوپر گھر بنائیے. کیا یہ بات صحیح نہیں عزیزان ملت کہ چاہے مراد نگر ہو, ملے پلی ہو, ساگر نگر ہو یا مسلان سر ہو
یا نام بلی کا ایریا ہو، یا تمام کے تمام سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے پاس ذاتی گھر کا ہے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین نے کہتی ہے کہ گورنمنٹ کی زمین ہے، ہاؤسنگ بورڈ کی زمین ہے، یہاں پر گھر بناؤ، اگر 75 ایکڑ زمین پر انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کو مجبور کریں گے، نمائندگی کریں گے، دھرنا دیں گے، اور کم سے کم وہاں پر 15,000 گھر بن سکتے ہیں۔ کیا 15,000 گھر میں سے اگر ایک 10-12,000 غریب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کیا بری بات ہے؟ کس کا نقصان ہوگا اس میں؟ کیا آج مسلمان پریشان نہیں ہے؟ محنت کرو، مزدوری کرو، اور جو کماتے مہینے بھر میں آدھے سے زیادہ گھر کے کرائے میں دینا پڑتا ہے غریب مسلمان کو۔ کیا کھائے گا غریب؟ اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے۔ ہم ساری دنیا میں عید مناتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، مگر غریب عید کے دن بھی نئے کپڑے نہیں پہن سکتا، ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے اس کو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ راشن کی دکانوں پر کتنی بڑی بڑی لائن ہوتی ہے، اس لیے کہ غریبوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی۔ مگر آج ہم پر تنقید، ارے وہ غریبوں کے لیے گھر بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی زمین کا جھگڑا تو تمہارا ہے۔ شہر حیدرآباد کا مشہور انجینئرنگ کالج، اس انجینئرنگ کالج میں آج زمین کا تنازع چل رہا ہے۔ نظام دکن کی اولاد اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اور لیڈر صاحب دینے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے لیڈر صاحب کہ آپ کے سوسائٹی کے جو اراکین پر حملہ ہوا؟ کیوں حملہ ہوا؟ اسی زمین کے جھگڑے کی وجہ سے، اور جیسا حملہ ہوا لیڈر صاحب امریکہ بھاگ گئے۔ اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا، 2 دن کے اندر کمشنر پولیس لے کے ان کو رکشک کی گاڑی میں بٹھا کر، 2 رکشک کی گاڑی میں ان کو کسٹڈی میں لے جا کر راجیو گاندھی ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، 3 بجے کی فلائٹ سے جاتے ہیں، 12:30 بجے رات کو جب چوری کا بچہ نہیں ہوتا لیڈر صاحب پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ پر۔ کیوں پسینہ پسینہ ہوگا؟ اور آپ کے بعد لیڈر صاحب مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہنچے تو حیدر میں آپ کے پاس پیسے نہیں تھے پانی کا بوتل خریدنے کے لیے۔ یہ بھی خبر ہے میرے پاس، پانی کا بوتل کون خرید کے دیا وہ میں بھی جانتا ہوں۔ وہ جو ہمارا بچہ غریب بچہ پرانا شہر کا وہ جو کام کر رہا تھا، اس سے کہے کہ میاں ذرا پانی پلا دے، وہ بچہ جا کر پانی کا بوتل لا کے دیا۔ آپ بھاگ رہے ہیں، اب معلوم ہوا ہے کہ لیڈر صاحب واپس آنے والے ہیں۔ آئیے، ضرور آئیے، ہم بھی آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ منصوبے بنائیے، ضرور تمام منصوبے بنائیے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ لیڈر صاحب آپ دنیا کے سارے ہنڈوں کو جمع کر لو، جتنے بڑے بڑے ہنڈے ہو سکتے ہیں ان تمام کو لے کر آؤ۔ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، سب کو جمع کریے، منصوبہ بنائیے۔ اکبر الدین اویسی پر کرے بسا الدین اویسی پر آزما کے دیکھ لو، آزما کر دیکھ لو۔ ہم پر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا منصوبہ بناؤ، میرا اللہ اپنی تدبیر بنائے گا۔ تم منصوبہ بناؤ، ہم دیکھیں گے تمہارے منصوبے میں کتنی طاقت ہے۔ ہمارے خلاف یہ ڈیولپمنٹ ہم کروانا چاہتے ہیں۔ پرانے شہر میں اکبر الدین اویسی نے نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کے تحت آفس کھولا، وہاں پر کیا سکھایا جائے گا؟ غریب مسلمانوں کو الیکٹریشین کی ٹریننگ، ویلڈنگ کی ٹریننگ، پلمبر کی ٹریننگ، پینٹنگ کرنا سکھایا جائے گا۔ ہمارے کئی ایسے بچے ہیں جو 9ویں 10ویں جماعت میں تعلیم ترک کر دیتے ہیں، اگر آج آپ جا کر دیکھیں گے تو نل کا کام کرنے والا نہیں ملے گا، الیکٹریشین نہیں ملے گا۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ راج سیکرٹری زندہ تھے، پرانے شہر کے لیے 5.5 کروڑ کا پروجیکٹ کیا کہ پانی کی لائن ڈالی جائے، ڈرینیج لائن ڈالا جائے۔ کیا یہ ہم نے غلط کام کیا نظام میں؟ خدمت میں ملٹی لیول پارکنگ کا افتتاح چیف منسٹر نے کیا، اور خود چیف منسٹر حیرت زدہ ہے گا۔ چیف منسٹر نے اس سے کہا کہ اسد صاحب ہندوستان میں پہلی مرتبہ اس طرح کا پارکنگ سسٹم بن رہا ہے کہ ایک روبوٹ آئے گا، گاڑی کو اٹھا کر اوپر جا کے رکھ دے گا۔ چیف منسٹر نے مجھ سے کہا یہ کام آپ نے کیسا کر دیا؟
یہ سیکریٹریٹ میں بننا چاہیے تھا، ہائی ٹیک سٹی میں بننا چاہیے تھا، بلکہ چیف منسٹر نے اس پروجیکٹ کے مینیجر سے کہا کہ تم رپورٹ لے کر آؤ، میں سیکریٹریٹ میں وہ ملٹی لیول پارکنگ ڈالوں گا۔ ہائی کورٹ کھانے کی بات آئی، مجلس نے احتجاج کیا، ترقیاتی کام مجلس کرانا چاہتی ہے اور یہ لوگ ترقیاتی کام میں آڑے ڈالنا چاہتے ہیں۔ بتائیے عزیزان ملت، کون سا غلط کام ہم نے کیا؟ پسندہ بورڈ کے ذمہ داروں نے عوام کے سامنے کہا کہ بابری مسجد کے اصول کے لیے قریب 10 کروڑ روپے کا خالی قانونی خرچہ ہوگا۔ یہی اکبرالدین اویسی رات کے 12 بجے میرے پاس آتے ہیں، کر کہا کہ بھائی اعلان آ گیا، ہم کو کرنا ہے کچھ، 50 لاکھ کا انتظام ہم نے کیا۔ ہمارے MLA نے ایک مہینے کی تنخواہ اس پہ دی، 55 لاکھ روپے کر کے ہم نے دیے۔ کہ غلط کیا ہم نے؟ کس کے لیے کیا؟ کہ ہماری ذاتی شہرت کے لیے کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں کیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم نے کم کیا، بہت کم کیا، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتر کریں گے۔ بابری مسجد کا مقدمہ ہے، ہماری مسجد کو دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ ہم اس مسجد پر 400 سال وہاں پر سجدہ کی اللہ کی بات آئے، اس جگہ پر آج مورتی بیٹھی ہے، اس کو نکال کر وہاں تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی خبر ہے۔ کام ہم نے غلط کیا۔ ایڈیٹر صاحب، آپ لوگ حرام کی دولت ان قاتلوں کو دے رہے، اللہ نے تم کو توفیق نہیں دی، اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے بندے ہم سے طاقتور ہیں، ہم سے پیسے والے ہیں۔ اللہ نے ہم گناہگاروں کو موقع دیا، بلکہ ہمارے دل میں اس بات کو ڈالا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، کتنے بچوں کو؟ مجلس اتحاد المسلمین نے بچوں کو بیل پر چھڑایا، قریب 25 لاکھ روپے کی رقم امداد کی، اور جب بچے جیل سے چھٹ کر آئے، مقدمہ ختم ہوا، تو بچے آ کر کہے کہ ہم تو مقدمے سے بری ہو گئے، مگر ہمارا نام بدنام ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی آتا نہیں ہے، محلے والے ہم سے منہ تک نہیں دیکھتے، ہمارا کتراتے ہیں، ہماری بہنوں کی شادیاں کیسے ہوگی، ہم کو روزگار سے لگاؤ۔ یہی اکبرالدین اویسی مجھے ساتھ لے کر گئے MLA کے راجشیکھر ریڈی کے پاس، اور جا کر کہا راجشیکھر ریڈی صاحب آپ کی حکومت نے غلطی کی ہے، کام کرنا پڑے گا۔ راجشیکھر ریڈی نے کہا کہ میں کھل کے نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا کھل کے مت کرو، مت کچھ کرو، تو کہا کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے